अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। पाकिस्तान भर में जो तूफ़ान, सैलाब और मौसमी तब्दीलियों की तबाहियाँ, उन पर नज़र हमारी रहेगी, बात भी हम करते रहेंगे। कराची बिलखुसूस आज डूबा हुआ है, KP की सूरत हाल भी आपके सामने है। क्या इक़दाम उठाए जाएँ तो किसी हद तक हम इनका तदारुक कर सकते हैं, गौर भी हम करेंगे इसके ऊपर। लेकिन मुल्क की सियासत बदस्तूर ज़ेर बहस रहती है। पाकिस्तान का अलमिया समझ लें, बदकिस्मती समझ लें, या हमारा मिजाज समझ लें कि हम हर दौर में मुल्क की सियासत के ऊपर चाहे मगोइयों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। क्या हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, क्या वज़ीर आज़म या काबीना मौजूद रहेंगे, कोई तब्दीली हो रही है, आइन में क्या नई तरमीम आ रही है, अपोजिशन जमात यानी PTA क्या बनेगा, इमरान खान साहब के साथ क्या मामला फहमी होगी। बिलखुसूस जब से ब्रसल्स में जनाब सुहेल ब्राय साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने कॉलम भी लिखा, उसके तसलसल में भी कई खबरें वो दे चुके हैं, तो फिर तमाम नज़रें मतवज्जे हो जाती हैं कि होने क्या जा रहा है इस्लामाबाद पिंडी में, हो क्या रहा है, प्लान है क्या, A क्या है, B क्या है, नए सूबे बनेंगे नहीं बनेंगे। ये सारे मामलात आपके सामने आते रहते हैं, चाहे मगुइयाँ होती हैं, वीलॉग्स होते हैं, कॉलम लिखे जाते हैं। हम सब वैसे तो मजमूई सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए इस मौजू पे आज हम भी बात करेंगे। और हमने आज ज़हमत दी है एक ऐसे सियासतदान को जो बहुत सीनियर हैं, कई देख रखे हैं उन्होंने। एक खूबी उनकी मैं बयान कर देता हूँ कि बिना लगी लिपटी खुल के बात करते हैं, इसीलिए आज हमने उन्हें ज़हमत दी। मेरी मुराद है सेनेटर फैसल वाडा साहब की जान। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज अपने वक्त से नवाजा कि ये एक मौज़ूआत पर आप इज़हार ख्याल तो फरमा रहे हैं। मैं ज़रा आपका एक ट्वीट है जो मैं 2 दिनों से फंसा हुआ उसके ऊपर, आपने लिखा है जी कि सियासतदान, NGOs और दीगर हमेशा अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहते हैं। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें और पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा ना करें, वरना बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद है कि सबको मेरी बात सही तरह से समझ आ रही होगी। ये कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं? क्या इनका ताल्लुक किसी मखसूस जमात से? किन की जानिब इशारा आपका? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए जामी साहब, सबसे पहले तो ये कि मेरी बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर कि देखिए, जो अभी तक हमें फैदर नकाब या आप तमगा कह दें या आप क्राउन कह दें, जो पाकिस्तान की ऊपर लगाया है, वो आलमी सतह हो, जंग की सतह हो, इकनॉमिकल फ्रंट हो, खित्ते में अमन की बात हो, तो वो फील्ड मार्शल की सरबराही में और उनकी फ़ौज ने करके हमें दिया है। अब अगर वो कर रहे हैं काम तो उसको हम पजीराई उसकी करेंगे, और उस पजीराई के अंदर अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान के अंदर उसकी बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की की राह में, उसके तसलसल को कोई एडवेंचर जो माजी में हो चुके हैं या आगे सोच विचार कोई रखता हो, तो उसको रगड़ दिया जाएगा। तो मेरी उसमें भी बड़ी अच्छी क्लैरिटी है कि आपको पाकिस्तान की तरक्की के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की ज़रूरत है, आपको क्या कहते हैं, दहशतगर्दी के अंदर ऑपरेशंस की ज़रूरत है, आप पॉलिटिकल अपनी माइलेज के लिए, अपने ज़ाती सुख के लिए उनको रिवर्स नहीं कर सकते, आपको तरमीम की ज़रूरतें हैं, ठीक है, आपको INFC को रीएड्रेस करने की ज़रूरत है कि नीचे तक पैसा पहुँच ही नहीं रहा। तो ये सारे तबाही का मलबा है, और ये तबाही जो जारी है 75 साल से, अगर उसकी डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और तरक्की कामयाबी की पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई रुकावट बनेगा, फौज को हमने जब चाहे तोड़ जोड़ के अपने हिसाब से उसको उनकी बैशिंग भी मैं यही समझना चाह रहा हूँ। तो अब तो सब अच्छा है, सब एक सफ़े पे हैं। ये हुकूमत फौज के साथ है, फौज हुकूमत के साथ है। खाय साहब तो कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है ये निज़ाम। तो फिर वो कौन है रुकावट जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं? देखिए जी, अगर वजीर ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो किसी ने कनपट्टी की बंदूक तो नहीं रखी कि इस निज़ाम में आप बैठे रहे। आप या तो अच्छा कहें या बुरा कहें, या आप उसके साथ है, आप उसके खिलाफ है, या सफेद है या काला है, या सीधा हाथ है या उल्टा हाथ है। ये बीच में क्या चीज होती है? ये जमहूरियत भी है, हाइब्रिड निज़ाम भी है। तो फिर आप किसके मद्दा हैं, आप उस तरफ खड़े हो जाए। अगर आप कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम अच्छा है, तो फिर हाइब्रिड निज़ाम की बुराई ना करें, और आप कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम होना नहीं चाहिए, तो फिर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो आप उसकी बात कर लें। आप किसकी बात करें मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन वो सारे आंसर, देखिए, किसी का माजी नहीं हमको भूलना चाहिए। आप इंसान की आदत बदल सकते हैं, फितरत नहीं बदल सकते। तो फितरतन जिन्होंने जो पहले किया है, जो आज हुआ है, जो कल होने जा रहा है, उन सब को मैंने तंबी कर दी है। मेरा काम है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, अमन पसंद हूँ, चाहता हूँ पाकिस्तान का तसल्सल जारी रहे। किसी को बुरा लगता है, किसी को, देखिए, मैंने मुनाफिक को लगी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने साजिशी को लग गया। कौन साजिशी उसको पता है, मुझे ही पता है। तो जितने भी बाय लाज सारे लोग हैं अंडर द टेबल कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो सारे ही अगर पॉलिटिकल एलीट के अंदर इन जनरल आते हैं, तो मैंने स्पेसिफिक तो किसी की बात नहीं की। तो लग इसलिए ही है कि अंदर से आप अपने गिरेबान में जब झांकते हैं, आपको वही शब्द नजर आता है जो मैं आईना दिखा रहा हूँ।
ٹھیک. اور میرا تو جامی صاحب کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ میں بغل میں فائلیں دبا کے نہیں جاتا کہ میری زمین الاٹ کر دے, مجھے ٹھیکہ دے دے, مجھے کچھ کر دے. اچھا جی, ویسے یہ بغل میں فائلیں دبا کے ٹھیکے لینے کا کام ابھی بھی جاری ہے کیا؟ نہیں تو سر, یہ آپ کیا سمجھیں کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ گئی؟ بالکل ہے. یہ تو جامی صاحب سوال ہی نہیں بنتا نا. یہ جس دن ایسا نہیں ہوگا اس دن میں اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے کہ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 80%, ہم نے روک دیا 80%. یہ تو چیزیں ہیں نا. اب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام ٹھیک کرے تو آپ اس کو بھی کرٹیسائز کریں, وہ کیا آپ اس کا کام نہیں, بھائی جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا. تو پھر یہ خبر فیصل بھائی ٹھیک ہے کہ 500 افراد کی لسٹ بن رہی ہے جو بڑے لوگ جو کرپشن میں مبینہ طور پر ملوث ہیں؟ دیکھیں لسٹیں تو ماضی میں ہی بنتی رہی ہیں, لیکن کیونکہ ابھی اس پاکستان کے اندر ہم ایک لائٹ ان دا ٹنل دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل کی شکل میں, کیونکہ وہ ایک ایماندار, نیاندار, نیک نیت آدمی ہے, ان کے بچے, ان کے لوگوں کے آپ نے ٹھیکے ہوں کے کبھی کہانیاں نہیں سنی, 34-35 سال 36 سال جو بھی ان کی سروس ہے, ایک سمپل سادہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے. تو ہم اس کے توسط سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں بہتری کی طرف ہم چل پڑے. 500 کی لسٹ تو میرے خیال سے بہت چھوٹی لسٹ ہوگی. اچھا. اور میں جب کوئی چیز آپ کو کہتا ہوں بٹوین دا لائنز تو وہ آج نہیں, ہفتے بعد, مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو میری انالیسس کہہ دیں, میری خبر کہہ دیں, میری دعا کہہ لیں یا میرے ماں باپ کی دعا سمجھ لیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں اور ویسی ہوں گی جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر اس لسٹ میں کچھ افراد کا تعلق موجودہ حکومت یا کابینہ سے ہوا, اتحادیوں سے ہوا, تو بھی گریز نہیں کیا جائے گا ہاتھ ڈالنے سے؟ دیکھیں کوئی بھی آدمی پاکستان میں 4 ٹانگیں اور 4 ہاتھ والا تو ہے نہیں. جو آپ کے لیے ہوگا, جو میرے لیے ہوگا, وہ ان کے لیے بھی ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, ابھی آپ نے گفتگو میں تھوڑی دیر پہلے بات کی نئے صوبوں کی ضرورت. یہ تو ایک عرصے سے خواب ہے, کیوں نہیں ہم اس کی جانب جا پا رہے انتظامی سطح پر نئے صوبے؟ اب دیکھیں ترکی میں 81 صوبے ہیں, ہمارے ہمسائے میں 31, ایران میں 34 ہیں, ہم نے 4 صوبے کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو اب کیا سنجیدگی سے نئے صوبوں کی جانب یا 27ویں ترمیم کی جانب غور ہو رہا ہے؟ دیکھیں جامی صاحب, میں نے جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی, ہونے سے پہلے 26ویں ترمیم بتائی تھی, اور 26ویں ترمیم ہونے کے بعد بتائی تھی 27ویں آئے گی. بالکل, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے کہا تھا, میرے شو میں بھی کہا تھا. نمبر 1. نمبر 2, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ آج تک پاکستان میں آپ کے کھمبے ہیں, بجلی نہیں ہے, چولہے ہیں, گیس نہیں ہے, سڑک ہے ٹوٹی ہوئی ہے, بچے ننگے پیر ہیں, ہسپتال نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, لوگ چاند پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اسکول کالجز کی بلڈنگوں کے اندر فنڈ جاری ہو رہے ہیں, لیکن وہاں گائے بھینسیں چرائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, باپ کا مال سمجھا ہوا ہے, طوفان تباہی مچائی ہوئی ہے, بیڑی پینے والا ارب خرب پتی ہے. رولنگ ایلیٹس جو ہیں پاکستان کی ڈیموکریٹک پارٹیز کے تمام لوگ, ان کے باپ دادا کا کون سا بزنس تھا, وہ کہاں سے اتنی دولت لے کے آئے جو عوام کی ضرورت ہے, آٹا, چینی, بینک, گاڑی, اسکول, یونیورسٹی, کپڑا, ان سب کی فیکٹریاں اقتدار اور جمہوریت کے چیمپئنز کے پاس ہے. پھر یہ 27ویں ترمیم میں ہوگا کیا؟ نظر نہیں آ رہا, بیرے کو سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں جو بھی پاکستان کی بہتری کے سفر کے اندر, اس کے تسلسل کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ 27ویں میں آ جائے گی, کچھ رہ جائے گی تو 28ویں میں آ جائے گی. تو مجھے تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. اچھا, لیکن میں ابھی تک نا ذاتی طور پر, میں بیسد صحافی ایک طالب علم میں 27ویں ترمیم کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ نئے صوبوں کا خیال, فیصل صاحب آپ تو ایک عرصے سیاست میں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہی صحافت شروع کی, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر دور میں نئے صوبوں کا خیال, آئیڈیا, اس کے اوپر گفتگو ضرور کی جاتی ہے, میڈیا پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, عملی شکل اختیار نہیں کر پاتا یہ منصوبہ. کیونکہ سر ہماری جو سیاستدان ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک دوسرا مل جاتے ہیں. ہم تعلیم اس ملک میں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس باقی چیزوں کے تو وسائل ہیں, ڈراموں کے وسائل سارے موجود ہیں, لیکن ہم یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز نہ دے سکیں. ایک گندم گوہوں کے بوری کے لیے اس کو 1 سال کی ملازمت دے دیتے ہیں, ایک بریانی کی پلیٹ میں 10 کے ووٹ لے لیتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے سیاستدان ہوتے ہوئے جس جو قوم نے ہماری طرف دیکھا, اس کو ہم نے وہ شعور ہی نہیں دیا اچھے اور برے. بالکل ٹھیک, اس کو ہم نے برٹش راج کی طرح دبا کے رکھا. اب نکتہ سنیے, کیا پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم ہونے دے گی صوبوں میں 2 یا 3 میں؟ کیا نون لیگ مانے گی پنجاب کے 2 سوال پیپلز پارٹی کا نہیں. دیکھیں میں تو آپ نے میرے سوال کا خود ہی جواب دے دیا عامی صاحب. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے گٹھ جوڑ کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں, اور آپ کسی کا ماضی نہ پوچھیں. آپ میری عادت بدل سکتے, میری فطرت نہیں کبھی بدل سکتے, یہ یاد رکھیں. آپ میری عادت بدل دیں گے, پیار سے
فائر پڑھ کے ڈنڈے سے بندوق رکھ کے میری فطرت نہیں آپ بدل سکتے. ٹھیک. میں فطرتاً جب گلاٹی کھانی ہوگی میں کھا لوں گا. بالکل ٹھیک. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, ماضی ساتھ رکھیں گے تو آپ کو آج کا بھی اچھا نظر آئے گا اور کل کا بھی سامنے سب کچھ نظر آ جائے گا. ٹھیک. تو کیا آپ سر دست کوئی کابینہ میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں ہوتی ہوئی فار دی سیک آف بیٹرمنٹ؟ دیکھیں سر, اگر کابینہ میں تبدیلی میری نظر میں تو نہیں, لیکن اگر ہوتی بھی ہے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. دیکھیں پرابلم آپ سمجھے جامی صاحب, اس ملک کا پرابلم کیا ہے. میرے والد صاحب 50 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں. ٹھیک. ان کا تجربہ 50 سال سے گاڑی چلانے کا ہے, لیکن وہ آج میری فراری نہیں سٹارٹ کر سکتے. اچھا. کیونکہ ٹیکنالوجی زمانہ بدل گیا ہے. تو میں اس پرانے تجربے کا کیا کروں جو اپلیکیبل ہی نہیں ہے اس گاڑی کے اوپر. تو جو ملک کے ڈرامے چلتے تھے پچھلے 75 سال سے 3 4 6 باریوں والے سے, ان ڈراموں کا آج جگہ ہی نہیں ہے نا سر. آج تو 5 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ سے میرا تیز فون چلاتا ہے. جی. تو پھر آپ تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ نئے چہرے آئیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں, نیا نظام سمجھنے والے آئیں. دیکھیں گیو ادرز اے چانس, میں تو یہ میرا تو سلوگن کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں. اور جب تک 100 سال ملک کے ہوں گے, ایوالو ہوتے رہیں گے ہم, 100 سال ہو جائیں گے تو پرفیکٹ جمہوریت کی طرف بھی ہم چل پڑیں گے. ابھی تو ہماری بیبی جمہوریت ہے. لیکن آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ نئے چہروں کی گنجائش پیدا ہو چکی ہے. آٹومیٹکلی ہو جائے گی. دیکھیں کچھ عمر کی وجہ سے مارے جائیں گے, اچھا, کچھ اپنی قابلیت کی وجہ سے مارے جائیں گے, کچھ اپنی صحت کی وجہ سے مارے جائیں گے, کچھ اپنی کرپشن کی وجہ سے مارے جائیں گے, کچھ اپنے علاقوں میں ووٹوں کی وجہ سے مارے جائیں گے. تو یہ چھٹائی ہو رہی ہے, یہ چکی چلنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. تو اس میں تو مجھے تو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک. بٹ اگر آپ کہیں کہ اگر ایک کوئی افواج یا کوئی کام اچھا کر رہی ہے پاکستان کے لیے, ہم اس کو سہرائیں نا, تو ہم کیا کریں؟ بدوائیں دیں ان کو. اب اس موضوع پہ میں آ جاتا ہوں. جناب بڑائی صاحب کے میں کالم کا ذکر کرتا, آپ کے بھی اس پہ بیانات آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں یہ بات ہوئی ان کی ملاقات میں کہ اگر پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی صدقے دل سے معافی مانگیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے مسائل اس طرح سے صدقے دل سے معافی مانگنے سے حل ہو سکتے ہیں؟ غیر مشروط معافی مانگے گی پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی؟ آپ بھی جانتے ہیں انہیں. جامی صاحب دیکھیں, میں آپ کو اس کو 2 حصوں میں ڈسمنٹل کر دیتا ہوں. یہ پریکٹیکلی بات ہی نہیں ہے, نہ اس کی اس کا کوئی وجود ہے. دیکھیں وڑائی صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, ایک سیزن جرنلسٹ بھی ہیں, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو میں ان کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر مفروضے کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں, تو کیا اس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے؟ مارشل لاء میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے. مفروضے طور پہ میں کہتا ہوں معافی مانگنے تو باہر کیسے آئیں گے؟ آئین ہے, قانون ہے. جو چیز مارشل لاء میں نہیں ہو سکتی وہ جمہوریت میں کیسے ہوگی؟ نمبر 1. کوئی پاکستان میں آئین اور قانون سے بھی بڑا نہیں ہے. نمبر 2, اب آپ 1 منٹ کے لیے آ جائیں اس کے دوسرے مفروضے کے اوپر. عمران خان صاحب اگر مفروضے کے طور پہ معافی مانگ لیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈمٹ کر لیں, اتنے کاکے ہیں کہ وہ ایڈمٹ کر لیں گے میں نے کام کیا ہے, تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس دونوں چیزوں کا کانوٹیشن, کنیکشن اور وجود ہے ہی نہیں. ٹھیک. تو یہ بیس لیس ہوگی بات. بالکل ٹھیک. آپ مجھے کہیں کہ جامی صاحب میں چاند پہ جاؤں گا, آج میرا اے سی خراب ہے, میں چاند پہ چلا جاؤں گا, وہاں ٹھنڈ ہوگی اس لیے میں رات وہاں گزاروں گا. یہ مفروض ہے جس کا کوئی کنیکشن دنیا سے نہیں ہے, حقیقت سے نہیں ہے. لیکن اگر بات کر دی آپ کر لیں, ہم پاکستانیوں کا کام ہے اس کے 10 مطلب نکال لیں, اور ہم اس پہ ایکسپرٹ بھی بہت ہیں. کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ جلد باہر آتا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی قیادت سنبھالتے ہوئے؟ شاہ محمود صاحب ہمارے بہت اچھے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, اچھی شکل ہے. میں نے تو آپ کو 11-12 مہینے پہلے کہا تھا, ان پہ نظر رکھیں, وہ بہت اچھے انسان ہیں. مزید نظر رکھیں, ہم مزید رکھیں سر, ایک آدھ اسپیکس بھی لگا کے دیکھ لیں, کہیں بہت دور سے بھی دیکھ. ٹھیک ٹھیک. اچھا, میں کل آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا جی عمران خان صاحب کے بیٹوں کو پاکستان نہیں آنا چاہیے, ان کے لیے بھی ارشد شریف شہید کی طرح کا خطرناک کھیل رچا رکھا ہے پی ٹی آئی والوں نے, ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ بڑی سنجیدہ سٹیٹمنٹ آپ کی جانب سے. پی ٹی آئی والے ان کے لیے ایسا کوئی کھیل رچا رہے ہیں, ان کی جان کو یہاں خطرہ ہے پاکستان میں؟ جامی صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ سر میں تو مخلصی سے سچی بات کر دیتا ہوں, اچھی لگے بری لگے, اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے جی. نمبر 1, میں ارشد شریف کے لیے بھی کھڑا ہوا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, ہمارا سب کا دوست تھا, شہید ہوا, دوستی میں مارا گیا, سیاست کی نظر ہوا. اور کیونکہ پی ٹی آئی فرسٹریٹڈ ہے, ڈیسپریٹ ہے, اور کرپشن سے لے کے کمپرومائزڈ ہے, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خون بہے,
میں نے عمران خان صاحب کی جان کے لیے بھی کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی خطرہ ہے ان کے لیے, اور میری قوم نے بات مان لی جب سینٹ کے الیکشنز کے اندر ویلنگ ڈیلنگ ہوئی اور پی ٹی آئی نے سمجھوتا کیا, 10 سیٹیں چھوڑے 8 سیٹیں تو ان کی بنتی تھی آنکھ بند کر کے, انہوں نے ان 8 سیٹوں کو 5 میں لائے, اس کا مراد سعید کو نامنیٹ کیا تاکہ وہ 4 آٹومیٹکلی ہو جائیں, کیونکہ مراد سعید اگر آئے گا تو وہ ارشد شریف کا کیس کھل جائے گا, ہر حال ہو جائے گا, اور اگر مراد سعید نہیں آئے گا, جو کہ وہ نہیں آئے گا سامنے, تو یہ پیچھے سیٹ ماری جائے گی, تو کہاں 10-8 سیٹیں اور کہاں 4 سیٹیں. تو کیا قوم کو نظر نہیں آ رہا کہ پی ایم ایل این کی سب سے بڑی ضامن تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے. تو جب سارے ہی کمپرومائز دیں, اور میں نے آپ کو 1 سال پہلے کہا تھا حزب معمول بہت سارے چہرے آپ کو آمنے نمودار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ نمودار ہو رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. جو سینٹ میں بھی شکلیں آئی ہیں, میرے کولیگس ہیں, کچھ میرے دوست بھی ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. تو سب آپ کو قوم کے آگے سب کھل کے آئے, اس لیے قوم باہر نہیں نکل رہی. لیکن عمران خان صاحب کے صاحب بھی پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ متفق ہوں, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ اتنا ہی ڈسکنیکٹ ہے عوام کا جتنا باقی پولیٹیکل پارٹی سے. میں ان کے بچوں کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہوں جی, کہ ان کے حوالے سے ان کو کیا خطرہ ہے. یہ تو پاکستانی حکومت, دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ہمارے لیے بچے تو دشمن کے بچے بھی ہمارے اپنے بچے, اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہمیں بذریعت احترام بھی عمران خان صاحب کے وہ بیٹے, ان کے آگے کھڑا ہونا چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے وہ. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا نہ ہے, کیونکہ یہ ان کی جان کے ساتھ بھی, میں بیرون ملک سے ٹویٹ کیا تھا کہ میں آ کے پاکستان بہت کچھ بتاؤں گا, تو میں تو یہ سینس کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک بھرپور طریقے سے ایک گندا کھیل کھیلنے کو تیار ہے, تاکہ ایک پاپولر لیڈر کی لیگیسی کے اوپر وہ انجوائے کر سکے, کیونکہ مفروضے کے طور پہ اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں تو یہ اس میں سے 90% لوگ اس پارٹی سے باہر ہوں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ آپ کی جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور مختصر, یہ آپ کے گورنر سندھ سے بڑی خصوصی محبت ہے انہیں آپ سے, آپ کو ان سے, کیا وجہ اس قدر محبت جو آپ دونوں کو ایک دوسرے سے, آج کھول کے تو بتائیں ذرا. دیکھیے جامی صاحب, ویسے تو میں جس کو پسند نہیں کرتا اس کے لیے بات بھی نہیں کرتا, لیکن میں تو حق کی بات کرتا ہوں اور ٹھوک بجا کے کرتا ہوں. نہ میں کسی کا روادار اونچائے گا, نہ کسی کے باپ سے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں, جھکاتا رہوں گا. غلط کہ میرا باپ بھی کرے گا تو میں اسی طرح ٹھوک بجا کے بات کروں گا, سیدھی بات. ٹھیک, آپ نے ایک جگہ کہا کہ سسٹم 10 اور یہی وہ چیزیں ہیں, یہ وہی چیزیں جامی صاحب جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ پرانی جو بدبودار لاشیں ہیں نا, ان کو آپ گھسیٹ کے تھک جائیں گے, لیکن یہ لاشیں کھڑی نہیں ہو سکتی. جو بوجھ ہے پاکستان کا, وہ بوجھ پاکستان کا رہے گا. لیکن یہ آپ کی اس رائے میں آپ کا یہ ایک اور بیان مجھے متضاد نظر آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ سسٹم 10 سال آگے چلے گا, تو انہی کے سارے چلنا ہے کیا؟ میں نے کبھی, میں ایک بار جامی صاحب دیکھیں, میں کبھی بھی لگی بڑی بات نہیں کرتا. میں نے آپ سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ میاں رحم رکھے ملک کے اندر اور لوگوں کے اوپر. آمین آمین. لیکن تسلسل جو ہے, میں جب تسلسل کی بات کرتا ہوں تو میں صرف اپنی افواج اور اپنے فیلڈ مارشل جنہوں نے مجھے لائٹ ان ٹنل دکھائی ہے ان کی بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب اس میں جامی صاحب ہو, میں ہوں, آپ کوئی اور ہو, عبدالغفور ہو, عبدالجابر ہو, جبدار ہو, رفیق ہو, اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. یعنی ان کے ہاں آپ کو ان کا تسلسل 10 سال تک نظر آ رہا ہے؟ نہیں, میں تو دیکھیں پاکستان کی ترقی کی تسلسل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور نیچرلی اس میں ان کا ایک رول ہے. پاکستان کی ڈیولپمنٹ ترقی کو 2 دن میں اور 2 سال میں تو نہیں ہو سکتی. اٹ ہیز ٹو بی اے لانگ ٹرم پلان. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جناب فیصل واڈا صاحب شریک گفتگو تھے, بڑی دلچسپ گفتگو انہوں نے کی ملک کے حوالے سے. پروگرام میں ایک بریک. سیاست پہ تو ہم بات کرتے ہیں, خوش آمدید بھی آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں, لیکن اصل مسئلہ جو پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کو, وہ ماحولیاتی تبدیلی سے ہے. یہ طوفان, یہ بارشیں, کلاؤڈ برسٹ اور انتظامات نہ ہونا, ریزروائرز کا نہ بننا, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس طرح سے بری طرح سے یہ خطہ متاثر ہو رہا ہے, شاید دنیا میں کوئی اور علاقہ اس سے بری طرح متاثر نہیں ہو رہا ہے. ایسے میں ہماری ترجیحات کے ان پہ بات کرنے کے لیے, اور شارٹ ٹرم کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں, کیونکہ فوری طور پر تو فطرت کے آگے باندھنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی جدید دنیا کیسے سے نمٹتی ہے, بات کرنے کے لیے ہم نے آج رابطہ کیا ہے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ سے. آپ ماہر ماحولیات ہیں, کلائمیٹ پالیسی ایڈوکیٹ بھی ہیں, تو ان سے بہتر اس معاملے میں شاید کوئی رائے نہ دے سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم یہ سن رہے ہیں اور میڈیا آگاہ بھی کر رہا ہے کہ کیوں کلائمیٹ چینج پاکستان اس سے سفر کر رہا ہے, اور کیا وہ فالٹ لائنز ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ سفر کر رہے ہیں. بٹ بہت ریئر ہے کہ اس کے اوپر بھی بات ہو, کہ بتایا جائے کہ ناؤ وی, اگر ہم اس میں بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, انسٹنٹلی شارٹ ٹرم میئرز ہو کیا سکتے ہیں. ہم رونا تو روتے ہیں ماضی کا, آگے بتا دینا کہ کیا ہونا چاہیے فوری. جی بالکل, کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بیسیکلی جو ہمارے دنیا کے آج کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, انہوں نے
जब 18th सेंचुरी में अपनी अनचेक इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी शुरू की ग्रोथ के लिए, फॉसिल फ्यूल बर्न के, कोयला जलाया और बहुत पोल्यूशन कॉजिंग डेवलपमेंट थी, उसके बाद उनको अचानक रियलाइज हुआ कि ये तो दुनिया में, जब साइंटिस्ट ने वार्न करना शुरू किया कि ये तो हम दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आए, एमिशंस जो होती हैं ग्रीन हाउस गैस की, उसका बैलेंस उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे ममालिक को रोका कि आपने ये वाली डेवलपमेंट नहीं करनी, जिसमें हम जैसे उस वक्त नए ममालिक भी शामिल हो गए कि अच्छा ये नहीं करना, तो फिर ऑल्टरनेट पे क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया क्लीन एनर्जी और क्लीन फ्यूल और जरा ऑल्टरनेट डेवलपमेंट पे एमिशंस ज्यादा होने की वजह से दुनिया का टेम्परेचर अगर 1.5 से ज्यादा हो गया तो जो तबाहियां हैं, चाहे वो शदीद बारिशों की सूरत में हो, समंदर का लेवल ऊंचा होने की सूरत में हो, या ग्लेशियर्स के पिघलने की सूरत में हो, या शदीद गर्मी की सूरत में हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हमने फिर उनसे कहा कि ठीक है, हम नहीं करते ये डेवलपमेंट, हम नहीं अपना कोयला भी इस्तेमाल करते, आप फिर हमें जरा सपोर्ट करते हैं। जिसपे उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो ये राइट विंग गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट भी देने से मना कर दिया। अभी वो प्लेज कर तो रहे हैं नेटो में, डिफेंस में, लेकिन क्लाइमेट की तरफ उनकी प्लेजेस जो पहले की थी वो भी पूरी नहीं की, और हम सफर कर रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज है। अब हमें क्लाइमेट चेंज पे साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं, काफी डेकेड्स से पहले से वार्न कर रहे हैं, हमारे पास वार्निंग्स मौजूद हैं, लेकिन हमने ऑन ग्राउंड अपना होमवर्क नहीं किया, और हम उसमें डिजास्टर को बढ़ाने में शराकत जो है हमारी भी उसी तरह से हो रही है। जैसे कि दरख्तों का काटना, जैसे कि फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट्स, और दरियाओं के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और इसके अलावा उनका रास्ता नहीं छोड़ते, और जो ग्रीन बफर जोन्स हैं शहरों के गिर्द, यानी कि जंगलात या ग्रीन स्पेसेस, उनको भी हम खत्म कर देते हैं जहां शहर सांस लेते हैं। फिर पहाड़ों पे पत्थर काटते हैं, जब वो नीचे आते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। बारिशों की शिद्दत में तो क्लाइमेट चेंज इजाफा कर रहा है, लेकिन तबाही की शिद्दत में इजाफा हमारी मिसगवर्नेंस कर रही है। इंस्टेंटली फौरी तौर पर क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि आप क्लाइमेट पॉलिसी एडवोकेट भी हैं, फौरी तौर पर क्या किया जाए कि अगले बरस अल्लाह ना करे इसी नौयत के सैलाब आएँ तो हमारे इंतजामात कुछ पहले से बेहतर हो? फौरी तौर पर विद इन एन ईयर क्या किया जा सकता है? जी, क्लाइमेट चेंज क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्कैटर्ड है। सबसे पहले तो नीड असेसमेंट करें सूबे के, जो डिपार्टमेंट्स एंगेज हैं, चाहे इरिगेशन है, वाटर है, फॉरेस्ट्री है, और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें इतनी टेक्निकल कैपेसिटी है कि वो क्लाइमेट चेंज को समझते हैं। नीड असेसमेंट के बाद मेरा नहीं ख्याल राइट बंदे को राइट जॉब लगाई जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो दरख्त हैं स्लोप्स पे, जो जंगलात खत्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इंक्रोचमेंट्स को रोका जाए, हाउसिंग सोसाइटीज के ड्रेनेज प्लान्स मंगवाए जाए फौरी तौर पे, कि दरियाओं के गुजरगाह अगर ऊपर से नहीं हम दे रहे तो कम से कम अंडरग्राउंड दे रहे हैं। शहरों के गिर्द हमने ग्रीन स्पेसेस कितनी बढ़ानी है, इन ग्रीन स्पेस पे इंक्रोचमेंट को रोका जाए। ये फौरी मेजर्स हैं जो हमें लेनी है। और सबसे अहम, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन प्लानिंग लेकर आनी है, कम्युनिटीज को एंगेज करके। वो प्लान सूबों को सबमिट करवाना है। वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है, अब सूबों की जिम्मेदारी आती है 18वीं तरमीम के बाद। और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म अभी हमारी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता कि कहाँ बजट जा रहा है, एलोकेशन हो रही है, क्या वो सही लग रहा है, नहीं लग रहा, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट किधर जा रही है, डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स कहाँ लग रहे हैं, किधर लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, और उसकी इन्वेस्टमेंट का कहाँ पे वो पता लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको किया जाना चाहिए वो ये है कि क्या हमारे डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नेंस करने वाले जो एलिमेंट्स हैं इस हुकूमत के, क्या उनको इस चीज़ का इदराक है जिस बारे में आप निशानदेही कर रही हैं? देखिए, मैं क्योंकि SDPI से बिलोंग करती हूँ, सो हम लोग काम करते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, और हम सूबाई गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। तो जो पॉलिसी मेकिंग है हमारी, हम उस पर बहुत अच्छे से पेपर्स पे लिखते हैं, बनाते हैं, वो सारी चीज़ है। लेकिन जहां बात इन्फोर्समेंट की आती है वहां चैलेंज आता है। इस वक्त इन्फोर्समेंट के लिए आपका लोकल गवर्नेंस सिस्टम एट प्लेस होना चाहिए, और आपके डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटीज होनी चाहिए जो इस वक्त लैक कर रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ही वहां पर है। वेरी ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि असल इशू ये है कि इन्फोर्समेंट, यही पाकिस्तान का रियर है, सबसे ज्यादा माहौलियाती तब्दीली के हंगाम भी है। इन्फोर्समेंट जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं रोक सकते जंगलात की कटाई, और ये जो टिम्बर माफिया है इसको नहीं रोक सकते, और यही बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहब, आपने मैं वक्त एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट का नोहा भी पढ़ना है, क्योंकि क्रिकेट के साथ जो हो रहा है हमारे मुल्क में वो आपके सामने है। छोटी छोटी टीमों से मैच हार रहे हैं हम, वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ हारे, और अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है। ये कैटेगरीज होती हैं A, B, C, D। तो ये शायद पहली बार है, मेरे इल्म में तो नहीं है
کہ اے کیٹیگری میں کوئی بھی کھلاڑی جگہ نہیں بنا سکتا. ہمارے جو سب سے سٹار پلیئرز ہیں یعنی بابر اعظم اور محمد رضوان، ایون دیو، یہ دونوں بھی اس اے کیٹیگری کا حصہ نہیں. کیا اے کیٹیگری ختم کر دی گئی، یا اے کیٹیگری میں کوئی کھلاڑی کوالیفائی نہیں کر سکا، یا یہ ایک پیغام ہے ان سٹار پلیئرز کے لیے؟ اور کرکٹ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے کہ ان 3 کیٹیگریز کا میں نے ذکر کیا، بی، سی اور ڈی، اس میں 10 کھلاڑی ایسے ہیں جو اس کے حصے میں آئے ہیں. 9 ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنی پریویس کیٹیگری کو ریٹین نہیں کر سکے. سلیکشن کمیٹی کس طرح سے ٹیم کو سلیکٹ کر رہی ہے؟ آنے والے سیریز اور فیوچر ٹورز میں پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں ہوگی؟ کیوں بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے ہی کرکٹ ماہرین یہ رائے رکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس ٹیم کے پلے کچھ نہیں ہے اور پسند ناپسند کی بنیاد پہ کھلاڑی کھلائے جا رہے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے رابطہ کیا ہے. ہمارے پروگرام میں کرکٹ پہ جب بھی بات ہوتی ہے ایک ہی تجزیہ نگار آپ کے سامنے آتے ہیں، مرزا اقبال بیگ صاحب، کرکٹ پہ ایک پوری سند رکھتے ہیں. مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حضور یہ کیٹیگری والا کھیل تو سمجھائیں نا عوام کو، یہ بابر اور رضوان کیوں نہیں ایک کیٹیگری میں آ سکے؟ کیا یہ پہلا موقع نہیں ہوگا اور شاید دنیا میں کوئی ایسی ٹیم نہ ہو؟ دیکھیں، بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب. دراصل یہ دونوں پرسونا نان گریٹا بنے ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ جسے کرکٹ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جھٹکا دینا چاہ رہا تھا، انہیں جھٹکا تو دے دیا. T20 فارمیٹ کے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پلان میں نہیں ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ برس فیبرری میں جو T20 ورلڈ کپ ہوگا یہ دونوں اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے انٹل اینڈ انلیس ایشیا کپ میں پاکستان کی کارکردگی مایوس کن رہے، اور اس کے علاوہ افغانستان سے جو میچز ہیں ان میں پاکستان کامیابی حاصل کرے. لیکن یہ ایک حیرت کی بات ہے، میں جب سے کرکٹ کور کر رہا ہوں، جب سے کیٹیگریز دیکھ رہا ہوں، کہ ایک کیٹیگری کے قابل کوئی بھی نہیں ہے کھلاڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ زوال کی طرف گامزن ہے. یہی تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ تو ہم اعتراف کر رہے ہیں مرزا صاحب کہ ہمارے یہاں ایک کیٹیگری کا ایک بھی پلیئر نہیں ہے. یہ اس بات کا برملا اعتراف ہے کہ ہمارے پاس ایک کیٹیگری کا کوئی بھی پلیئر نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے بی کیٹیگری میں سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دیا گیا ہے. کیا حسن علی بی کیٹیگری میں رضوان، بابر، شاہین شاہ افریدی کے ساتھ آتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. انہیں تو بی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. تو یہ جو کرائیٹیریا انہوں نے منتخب کیا ہے کس نے بنایا ہے؟ سلیکشن کمیٹی کا. میں اجمل جامی صاحب آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ علیم ڈار امپائر ہیں، ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے. اسد شفیق جو ہیں وہ بالکل خاموش رہتے ہیں. اظہر علی جو ہے وہ اتنے متحرک نہیں ہے. تو یہ اے، بی، سی اور ڈی کیٹیگری کس نے بنائی ہے؟ عاقب جاوید اور مائک ہیسن نے بنائی ہے. زیادہ تر اس میں تو عاقب جاوید کا عمل دخل رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ بی کیٹیگری جس کا مرزا صاحب ذکر کر رہے ہیں اس میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی، فخر زمان، شاداب خان، ابرار احمد، حارث رؤوف، حسن علی، سائم ایوب، سلمان علی آغا، یہ سارے بی کیٹیگری کے برابر ہیں، ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے ہیں. سی کیٹیگری میں عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سعود شکیل، فہیم اشرف، ساجد خان، محمد نواز، محمد حارث، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، یہ سی میں. اور ڈی میں ایک لمبی لسٹ: احشان مسعود، حسین طلت، محمد عباس، محمد وسیم جونیئر، عباس افریدی، خوش دل، سلمان مرزا اور دیگر. مرزا صاحب میں نے فہرست اس لیے پڑھی ای کیٹیگری میں شان مسعود کو رکھا گیا. یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے اجمل جامی صاحب کے شان مسعود اب ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نہیں رہیں گے، کیونکہ اب پاکستان کا جو اس کے بعد اگلا اسائنمنٹ ہوگا ایشیا کپ کے بعد ٹیسٹ سیریز ہے، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے آنا ہے پاکستان. تو مجھے نہیں لگ رہا یہ جانب اشارہ ہے. پچھلی دفعہ جو سینٹرل کانٹیکٹ دیے گئے تھے اس میں شان مسعود کے آگے لکھا ہوا تھا سبجیکٹ ٹو فٹنس اور فارم. تو اس کا مطلب ہے پہلے ہی سے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ شان مسعود کپتان رہیں گے. ان کو کانٹریکٹ تو دے دیا گیا، اچانک اگر ان کو ہٹا دیتے، ڈی میں بھی نہیں رکھتے تو شور مچتا. لیکن کس کے کانوں پہ جو رینگتی ہے؟ کون جو ہے وہ ان کی زلف کے اسیر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ مرزا صاحب یہ میرے خیال ایک کیٹیگری کو 30 سے 35 لاکھ ماہانہ ہوتی ہے اور بی کیٹیگری بھی 30 کے آس پاس، اور اب سی کیٹیگری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 20 لاکھ کی بجائے 25 لاکھ ملیں گے اور ڈی کو 12 لاکھ کی بجائے 15 لاکھ ملیں گے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں، جو پچھلے سال تھا جامی، جو پاکستان کرکٹ بورڈ اے کیٹیگری کے پلیئرز کو 65,70,000 روپے ماہانہ دے رہا تھا، اور اب بی کیٹیگری کو، جو بی کیٹیگری پچھلے سال کی تھی، اس میں بی کیٹیگری کو 52,50,000 روپے ماہانہ دے رہا تھا. اور ہم اور آپ یہ کام چھوڑ کر کیوں نہ بی کیٹیگری پکڑ لیں اگر آپ ہم چاہیں تو. لیکن مرزا صاحب ایک اہم بات جو آپ نے سلیکشن کمیٹی کا ذکر کیا، علیم ڈار صاحب امپائر، پھر اظہر علی، اسد شفیق، دونوں بڑے اچھے بلے باز اپنے دور کے رہے، میں احترام کروں گا ان کا.
لیکن کمپیٹیٹو کرکٹ ODI اور T20 میں اظہر علی، اسد شفیق اور علیم ڈار نے کیا ایسا مشورہ دینا ہے؟ کیا ان کی اپنی ڈومین ہے T20 کی؟ کیا وہ ماڈرن کرکٹ کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ نے بالکل بڑا ویلڈ کوشچن کیا ہے جامی. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن والی بات ہے نا. پاکستان کرکٹ آپ کو پتہ ہے جس انداز سے چل رہی ہے پاکستان کرکٹ، اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی قریب ہوگا، جو بھی زیادہ اچھا ہوگا، وہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیلم آف افیئرس پر ہوگا. اور یہ اب سب دیکھ رہے ہیں. ابھی تو وہاب ریاض پر سے پردہ چلے گئے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جامی کہ پاکستان کرکٹ میں جس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں وہ درست سمت پہ نہیں جا رہے. اب یہ کیٹیگری جو آ گئی ہے، اب اس کیٹیگری میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو خاص طور پر بابر اعظم کو جھٹکا دینے کے لیے انہوں نے ایک کیٹیگری ختم کر دی. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے پاکستان کرکٹ کا، کیا کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں سلیکٹر بھی، آپ نے جو بات کی، وہ سلیکٹر اتنے کمپیٹنٹ تو نہیں ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آئندہ آنے والے دنوں. نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اظہر علی ٹیسٹ پلیئر رہے ہیں، اسد شفیق کی بھی کچھ ایسی صورتحال تھی. ہاؤ دے آر کوالیفائڈ ٹو ڈیل ود اور سلیکٹ اے ٹیم دیٹ از مینٹ فار T20. لیکن خیر، مرزا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کیٹیگری بابر کے لیے میسج بھی گیا، رضوان کے لیے، کیا ان پلیئرز کو ریٹائرمنٹ پر مجبور تو نہیں کیا جا رہا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کو پیغام دے دیا گیا. ایک تو ان کو T20 اسکواڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا. چلے بابر اعظم تو ڈیزرو کرتے تھے، اور رضوان حارث کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور حیرت انگیز طور پر جامی اس 30 کھلاڑیوں کی فہرست میں حسیب اللہ کا نام نہیں ہے. بلوچستان کا وکٹ کیپر بیٹسمین جو گزشتہ برس پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے، جب شاہین شاہ افریدی کپتان تھے، ٹیم کے ساتھ گیا، اور پھر گزشتہ برس وہ آسٹریلیا بھی گیا تھا لیکن اس کو باہر کر دیا ہے. تو یہ نوشتہ دیوار اب ان کو پڑھ لینا چاہیے رضوان کو، بابر کو، کہ یہ T20 اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. اب اگر T20 ورلڈ کپ میں بھی یہ شامل نہیں رہتے تو رضوان تو چونکہ 33 برس کے ہیں، ان کا کرکٹ کیریئر اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن بابر ابھی 30 برس کے ہوئے ہیں گزشتہ سال اکتوبر میں، تو بابر تو آگے جا سکتے ہیں. کیا ان کھلاڑیوں سے جان چھڑائی جا رہی ہے یا انہیں جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے. مرزا صاحب، ہم تو بابر کا رائز دیکھ کے پوری دنیا کے تجزیہ نگار یہ انٹسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ جو گریٹسٹ لیگ ہے بیٹرز کی، سچن ٹنڈولکر سے اس کے بعد وراٹ کوہلی یا رکی پونٹنگ یا جیک کائلس، اس لیگ میں کہیں نہ یہ شمار ہوں گے، انزی بھائی کی طرح کے ٹاپ 10 میں آئیں گے. لیکن وہ 6,000-7,000 رنز تک جب گئے ٹیسٹ میں بالخصوص، اور آگے ODI میں اس سے آگے چلے گئے، تو وہ کیا ایسا ہوا کہ وی آر انیبل ٹو فائنڈ دیٹ بابر، اور اب وہ ایک کیٹیگری میں بھی نہیں رہے؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں. پہلے تو بابر اعظم نے سب سے بڑی غلطی کی کہ جب شاہین شاہ افریدی کو کپتانی سے ہٹا کر دوبارہ بابر اعظم کو پیشکش کی گئی کپتانی کی تو انہوں نے قبول کر لی، اور پھر اس کے بعد جو ان کی پرفارمنس بھی تھوڑی سی ڈیٹیریٹ ہوئی. اور پھر عاقب جاوید کی آمد، عاقب جاوید آئی تھنک کہ بابر اعظم ان کی شاید گڈ بکس میں نہیں ہے، تو عاقب جاوید کی آمد بھی جو تھی وہ بابر اعظم کے لیے کوئی اتنی اچھی ثابت نہیں ہوئی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں لوگ اپنے سکور سیٹل کرتے ہیں، تو اب لگ رہا ہے کہ بابر جو ایک زمانے میں کنگ بابر تھے، اب ان کو لگتا ہے کہ سپاہی بابر بنا دیا گیا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی. اور پرفارمنس کا سوال کیسے آیا؟ کوئی تکنیکی ایرر ایسی کر بیٹھے ہیں؟ حالانکہ بہت اچھا کھیلتے تھے وہ. کسی بڑے کو ناراض تو نہیں کر دیا ہو، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے کسی بڑے کو ناراض کر دیا ہو، اور جو لابیز ہیں پاکستان کرکٹ میں، ان لابیز کو تو موقع مل گیا ہوگا، کہہ رہے یہ تو بڑا ہی اچھا کام ہو گیا، اب چلو آخری میں ایک آدھ جو آخری دھکا اور دے دیتے ہیں. تو مجھے لگ یہی رہا ہے، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب. کرکٹ کی ڈیٹیریشن، یہ جو آج کانٹریکٹس کا اعلان ہوا، اس کے اوپر نوحا وہ بھی پڑھ رہے تھے، تنقید کر رہے تھے کہ یہ ہم نے اعتراف کیا بالخصوص پاکستان نے کہ ایک کیٹیگری کا پلیئر ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہی اس کا مطلب ہے نا. دوسرے لفظوں میں PCB کے ذمہ دار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اور ان کے ماننے والے، ان کے حامی، کہ جی پیغام دیا گیا کھلاڑیوں کو کہ پرفارمنس بہتر کریں. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.